मैं अपनी आंखों में बहुत सारे ख्वाब सजाकर इस घर में आई थी। रुखसती के वक्त मेरी माँ ने कहा था, बेटा तुम जो भी कर रही हो उसे सबसे छुपा कर रखना। किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम अपने दिल में क्या सोचती हो, क्या चाहती हो। इस बात का जिक्र अपने शौहर से भी नहीं करना। मगर अम्मा मेरे ख्वाब कैसे पूरे होंगे? आप जानती तो हैं कि मैंने खुद को हमेशा किसी रूम में देखा है। मैं क्या करना चाहती हूँ? आपने और अब्बा ने ज़बरदस्ती मेरी शादी तय कर दी। शादी तो कभी कभी मेरे ख्वाबों की फहरिस्त में शामिल नहीं थी। बैरूनवान हंसी होकर बोली, तो अम्मा ने मुझे गले से लगा लिया था। बेटा ये मेरा नहीं, तुम्हारे बाप का फैसला है। अपने बाप के फैसले की लाज रखना। तो उसकी बहन के घर में ब्याह कर जा रही हो। बेटा कभी भी अपनी फूफो को कोई शिकायत मत होने देना। जानती हूँ कि तुम्हारा बाप अपने भाइयों पर जान देता है। अम्मा वो सब तो ठीक है, मुझे भी फूफो से बहुत मोहब्बत है, बावजूद उसके कि उनका रवैया हमारे साथ बहुत ख़राब है। हमें नौकरानियों से ज़्यादा हैसियत देने को तैयार नहीं होती। मगर फिर भी मैं उन्हें बहुत चाहती हूँ, उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ। अम्मी मुझे सिजात से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो इंसान न सिर्फ़ अनपढ़ है बल्कि इसे दुनियादारी की भी समझ नहीं है। मेरा कैसा ऐसे इंसान के साथ गुजारा होगा? मेरी बात पर अम्मा ने मुझे तसल्ली दी। कहने लगी, बेटा इसलिए तो बोल रही हूँ कि तुम जो करना चाहती हो खामोशी से करना। तुम्हारे शौहर को तो इस बात पर गुस्सा कि तुम इससे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो। जब मर्द अपनी बीवी को खुद से 2 कदम आगे देखता है तो ये बात उसकी अना पर ताज़ाने की तरह लगती है। बस कभी भी उसे अपनी बढ़तरी का एहसास नहीं होने देना। अम्मा ने मुझे बहुत सारी बातें समझाई थीं, जिन्हें पल्लू से बांध कर मैं ससुराल में आई थी। मगर घर में आते साथ ही फूफो ने मेरे दिल का लिहाज किया, ना मेहमानों का। मुझे देखते ही कहने लगी कि जल्दी से कपड़े तब्दील करो, किचन में आओ, खाना बनाओ। हमारे घर में बहुएं ही मेहमानों की खातिर मदारत करती हैं। मैं खामोशी से आंसू पीती हुई फूफो की बातों पर रद्द अमल करने लगी थी। मुझे लगा था कि शायद सिजात का रवैया शादी के बाद तब्दील हो जाएगा, वो मुझे इज्जत देने पर तैयार हो जाएंगे। मगर नहीं, वो तो शायद औरत को पाँव की जूती समझने वालों में से थे। ज़रा ज़रा सी बात पर वो बड़े कड़वे अंदाज से बात करते। मेरी गलती की वो मुझे रुई की तरह दंग कर रख देते। फूफो भी अपने बेटे को ना किसी बात से रोकती ना मना करती, बल्कि उसको वो मर्दांगी करार देती थी कि वो अपनी बीवी को अपने पाँव के जूते के नीचे रखता है। जब मैं अम्मा अब्बा से शिकायत करती तो अम्मा तो नज़रें चुराने लगती, मगर अब्बा मुझे ही समझाते, बेटा वो तुम्हारे शौहर है, तुम्हारी मजाजी है खुदा है। तुम्हारी फूफो बताती है कि तुम खुद भी बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ करती हो, बहुत सी गलतियाँ करती हो, तभी तो सिजात तुम पर गुस्सा करता है। वो तुम्हें समझाने की कोशिश करता है, तुम तो बदतमीज़ी करती हो। यही वजह है कि तुम्हें मारता है। अगर तुम ये सब ना करो तो सिजात कभी तुम पर हाथ नहीं उठाएगा, कभी भी तुम पर गुस्सा नहीं करेगा। वो अनपढ़ ज़रूर है मगर जाहिल नहीं। अब मैं अब्बा को क्या समझाती कि वो अपनी बहन की बातों में आकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। मैं हर वक्त रोती रहती और इस बात पर भी फूफो मुझे बहुत बुरा भला बोलती कि वो हर वक्त मैं घर में नहुसत डाले रखती हूँ। फूफो घर घर भी मेरे मैके से चंद घर छोड़कर था। मैं रोज़ाना ही अम्मा की तरफ आती थी ताकि उनके कामों में हाथ बटा सकूं। अम्मा पर फालिज का हमला हुआ था, उसकी वजह से वो घर के काम काज करने से कासिर थी। फूफो भी मुझे पास आने से रोक नहीं सकती थीं। अगर ऐसा करती तो वो अब्बा की नज़रों में बुरा बनती और जो लम्हे मैं माँ के घर में गुजारती वो मेरे लिए आज़ादी के लम्हे होते। मैं फ़ौरन अम्मा के घर आकर जल्दी जल्दी काम बटाती और फिर अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए किताबों पर आंखें लगा कर बैठ जाती। जो मेरे पेपर्स करीब आ रहे थे मेरी परेशानियां बढ़ती जा रही थी। अम्मा पेपर्स की तैयारी तो मैं कर चुकी हूँ, मगर मैं पेपर्स देने के लिए कैसे जाऊंगी? तुम जानती हो कि फूफो और सिज्जाद की तो मेरी हर हरकत पर नज़र होती है। और अब तो सिज्जाद ने काम भी छोड़ दिया है। सारा सारा दिन वो घर पर रहता है और उसकी ज़िंदगी का मकसद ही बस मुझे ताने देना पड़ा लिखा हुआ है। बुरा भला कहना है, जैसे पढ़ाई करके मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। मैंने अम्मा के सामने अपने जले दिल के फफोले फोड़े तो अम्मा उल्टा मुझे ही समझाने लगी थी, बेटा अगर तुम किसी काबिल हो जाओगी तो यही लोग तुम्हारे आगे पीछे फिरेंगे। मगर अम्मा ये लोग मुझे किसी काबिल होने दें तो फिर
یہ تو میری پڑھائی کے خلاف ہیں۔ اگر سجاد میرے ہاتھ میں کتاب دیکھ لے تو وہ غصے سے چلانے لگتے ہیں جیسے میں کوئی غیر شرعی کام کر رہی ہوں۔ اس بار اماں خاموش ہو گئی تھیں۔ جب میرے پیپرز کے دن قریب آئے تو ایک بار پھر میں نے اپنا مسئلہ لے کر اماں کے پاس پیش کیا۔ کہنے لگی، بیٹا میں ڈاکٹر کے پاس جانے کا بہانہ کروں گی، اس طرح سے تم میرے ساتھ چلو گی تو تم پیپر دے لینا۔ اماں کی بات مجھے بہت اچھی لگی تھی کہ وہ میری محبت میں میرا ساتھ دے رہی ہیں۔ کبھی اماں کی طبیعت خراب کا بہانہ کر کے، کبھی دوائیں لانے کا بہانہ تو کبھی کسی ضروری کام کا بہانہ کر کے میں اپنے پیپر دینے جاتی تھی۔ مگر جب میرا آخری پیپر تھا اس دن سجاد گھر پر نہیں تھے، وہ اور پھوپھو دوسرے گاؤں میں شادی پر گئے ہوئے تھے۔ اماں سے میں کہنے لگی، آپ میرے ساتھ جاتی ہیں تو آپ بہت تھک جاتی ہیں، آپ کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے، آج تو میرے سسرال میں کوئی بھی نہیں ہے، آپ ایسا کریں آپ گھر میں آرام کریں، میں اکیلے ہی پیپر دینے کے لیے چلی جاتی ہوں۔ اماں نے مجھے بہت روکا، کہنے لگی، بیٹا اگر اچانک سے تمہارا شوہر گھر آ گیا، تمہارے بارے میں پوچھا تو میں کیا کہوں گی؟ میں نے ان کی بات کو ہنسی میں اڑا دیا تھا۔ اماں صرف 3 گھنٹے کی ہی تو بات ہے، 3 گھنٹے بعد میں واپس آ جاؤں گی اور وہ لوگ کل سے پہلے واپس نہیں آئیں گے، آپ فکر مت کریں۔ میں پیپر دینے کے لیے چلی گئی تھی اور یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ 3 گھنٹے کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ شکر تھا کہ میں نے سارا پیپر حل کر لیا تھا اور میری امیدوں کے عین مطابق میرا پیپر بھی بہت اچھا ہوا تھا۔ میں سرشار اور مطمئن سی گھر واپس آ گئی تھی کہ اب میں اپنے خوابوں کے قریب پہنچنے والی تھی، بس اپنے خوابوں کو چھونے ہی والی تھی۔ مگر جب گھر پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ گھر میں میرے شوہر، پھوپھو اور ابا تینوں ہی موجود تھے۔ اماں سہمی ہوئی نظروں سے باری باری ان تینوں کے چہروں کی طرف دیکھ رہی تھیں، جبکہ سجاد اور پھوپھو کے اونچا اونچا بولنے کی آوازیں گھر سے باہر تک آ رہی تھیں۔ میں کانپتے دل کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ سجاد نے مجھے دیکھا اور مجھ پر پل پڑا۔ اس نے مجھے بہت مارا، مجھے روئی کی طرح دم کر رکھ دیا۔ وہ مجھ پر طرح طرح کے الزامات لگا رہا تھا۔ اپنے کون سے والے یار کے پاس تھیں، کس کے ساتھ وقت رنگین کر کے آئی ہو، ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہو، میں تمہیں عزت بنا کر اپنے گھر لے کر گیا تھا، مگر شاید تم عورت جیسی لڑکیوں کے ساتھ راس نہیں آتی۔ ابا نے مجھے بہت مارا، پھوپھو نفرت سے مجھے دیکھ رہی تھیں اور اماں روتے ہوئے ان سب کو سمجھا رہی تھیں۔ یہ کسی غلط ارادے سے نہیں گئی تھی، یہ اپنا پیپر دینے کے لیے گئی تھی اور مجھے بتا کر گئی تھی، میری اجازت سے گئی تھی۔ آپ لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا اس پر ہاتھ اٹھانے کا، اسے مارنے کا، مگر ان لوگوں نے اماں کی بات کو انسنی کر دیا۔ وہ سب مجھ پر بھلا برا بولتے ہوئے مجھے مار رہے تھے۔ اچانک سے اماں نے ایک زوردار چیخ ماری، انہوں نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ سبھی مجھے چھوڑ کر اماں کی طرف دوڑے۔ اماں انہیں ہسپتال لے کر گئے، مگر راستے میں اماں نے دم توڑ دیا، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اماں کی میت ایک طرف پڑی تھی، میں ان کے پاس بیٹھ کر بری طرح سے روئی جا رہی تھی۔ جب مجھے دیکھ دیکھ کر محلے کی عورتیں اور خاندان کی عورتیں باتیں بنا رہی تھیں، ان کی نظر میں میرے لیے شک تھا، نفرت تھی اور میں زمین پر گری جا رہی تھی۔ اماں کے جنازے کے بعد میں نے ابا کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میں غلط نہیں ہوں، مگر ابا مجھے گھر سے نکال دیا، کہنے لگے، آج کے بعد تمہارا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں۔ میں روتے ہوئے اپنے سسرال میں گئی تاکہ اپنے شوہر کے پاؤں پڑھ کر اس سے معافی مانگ سکوں۔ اگر وہ بھی مجھے گھر سے نکال دیتا ہے تو میں کہاں جاتی، کیا کرتی؟ مگر شوہر نے مجھے گھر رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے مجھے 3 لفظ بول کر فوری طلاق دے دی تھی اور مجھے گھر سے نکال پھینکا تھا۔ ایک کر کے میں اپنے رشتہ داروں کے گھر گئی، مگر کوئی بھی مجھے اپنانے کو تیار نہیں تھا۔ سب کی نظروں میں ایک دھتکاری ہوئی عورت تھی یا بدکار تھی جس کے شوہر نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ میرا دکھ بہت بڑا تھا، میں نے اپنے خوابوں کی ایک بہت بڑی قیمت چکائی تھی، اپنے کردار پر داغ لگوا لیا تھا اور اپنی ماں کو بھی موت کے منہ میں اتار دیا تھا۔ کاش میں اپنے خوابوں سے دستبردار ہو جاتی۔ طلاق اور والدین کے ٹھکرائے جانے کے
بعد میری دنیا مکمل طور پر تاریک ہو چکی تھی۔ میں روتی بلکتی اپنے تمام رشتوں سے کٹ کر شہر کے دوسرے کونے میں رہنے والی اپنی کالج کی دوست ثنا کے پاس پہنچی۔ ثنا نے جب میری حالت دیکھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن جب اس نے میرے میکے اور سسرال والوں کے رویے کے بارے میں سنا تو اس کے گھر والوں نے بھی مجھے اپنے گھر میں پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ سارا محلہ میرے کردار پر شک کر رہا تھا اور کوئی بھی مجھے قبول کرنے کو تیار نہ تھا، مگر ثنا میرے لیے ایک امید کی کرن ثابت ہوئی۔ وہ اپنے گھر والوں سے لڑ پڑی اور میری حمایت میں کھڑی رہی۔ اس نے میرے لیے اپنے گھر کے قریب ہی ایک چھوٹا سا تنگ تاریک کمرہ کرائے پر ڈھونڈ نکالا، جہاں صرف ایک کھڑکی تھی جو آسمان کا ایک ٹکڑا دکھاتی تھی۔ ثنا مجھے دلاسا دیتی رہی اور مالی مدد بھی، تاکہ میں اسے صدمے سے نکل کر نئی زندگی کی طرف قدم بڑھا سکوں۔ میں نے دن رات محنت شروع کر دی۔ وہ کمرہ میری پناہ گاہ اور میری لائبریری بن گیا۔ مجھے یاد تھا کہ میری ماں نے مجھے یہ کہا تھا، اگر تم کسی قابل ہو جاؤ گی تو یہی لوگ تمہارے آگے پیچھے پھریں گے۔ میں نے اسی جملے کو اپنا نصیب العین بنا لیا۔ اسی دوران میرے BBS کا نتیجہ آ گیا اور میں اعلیٰ ترین نمبروں سے اپنا کورس پاس کیا۔ یہ کامیابی میرے زخموں پر کسی مرہم کی طرح لگی۔ مجھے احساس ہوا کہ میرے خواب ہی میرے سب سے بڑی طاقت ہیں۔ میں نے ایک مقامی اسکول میں نوکری کر لی تاکہ کرایہ اور اخراجات پورے ہو سکیں، اور اس کے ساتھ ہی CSS کے امتحان کی تیاری میں جٹ گئی۔ وہ راتیں جب میں چائے کے کپ کے سہارے گھٹنوں کو کتابوں میں گم رہتی تھی مجھے میرے خوابوں کی قیمت یاد دلاتی تھیں۔ حاصل مقصد SP کی وردی۔ سال گزر گئے، میرے عزت اور محنت نے رنگ لایا۔ میں نے صرف CSS کا امتحان پاس کیا کہ بلکہ پولیس سروس آفس پاکستان میں شاندار کامیابی حاصل کرتے ہوئے اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کے عہدے پر فائز ہوئی۔ جب میں نے پہلی بار خاکی وردی پہنی تو میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ دل چاہا کہ کاش اپنے والد کے پاس جاؤں اور انہیں بتاؤں کہ جس لڑکی کو انہوں نے بدنامی کی وجہ سے گھر سے نکال دیا تھا وہ آج کتنے بڑے مقام پر کھڑی ہے۔ اس دن کے لیے میں نے کتنی محنت کی تھی، کتنے الزامات سہے تھے اور اپنی ماں کو کھو دیا تھا۔ مجھے ڈیوٹی پر آئے ہوئے ابھی 2 ہی مہینے ہوئے تھے کہ ایک دن رات گئے میرے پاس جرائم پیشہ افراد کو لایا گیا جو ایک بڑی چوری کے الزام میں پکڑے گئے تھے۔ میں نے فائل دیکھی اور جیسے ہی نظریں ملزوموں کی کتاروں پر پڑیں میں حیران شدہ رہ گئی۔ ملزوموں میں میرا سابق شوہر سجاد بھی کھڑا تھا۔ ماضی سے سامنا۔ سجاد نے بھی مجھے SP کی وردی میں دیکھا تو جیسے دنگ کر رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی غرور اب نہیں تھا بلکہ ذلت اور ندامت تھی۔ ماحول میں ایک گہرا سکوت چھا گیا۔ میں خاموشی سے سب کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا اور صرف سجاد سے مخاطب ہوئی، کیا تم نے چوری کی ہے؟ اس نے سر جھکا لیا اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بتایا کہ فالج کا حملہ ہونے کے بعد میرے والد یعنی اپنے اس کے سسر کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ وہ آپ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ہر وقت آپ کا نام لیتے ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ والدین کی تو عدم توجہ کی وجہ سے وہ بچپن سے ہی چھوٹی موٹی چوریاں کرتا تھا اور اب اس نے بڑا ہاتھ مارا تو پکڑا گیا۔ میں نے اس سے اس کی کرتوتوں کی سزا کا یقین دلایا، مگر ساتھ ہی اپنے والد کی خبر سن کر میرا دل پسیج گیا۔ میں نے بغیر کسی انتظار کے فوری طور پر ہسپتال کا رخ کیا۔ باپ بیٹی کا ملاپ۔ میں وردی میں ہسپتال میں اپنے والد کے سامنے کھڑی ہوئی تو وہ بھی مجھے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ ان کی آنکھوں میں پہلے شک تھا، پھر حیرانی اور آخر میں بے پناہ محبت۔ فالج کی وجہ سے ان کا جسم ساتھ نہیں دے رہا تھا، لیکن ان کی آنکھوں کی نمی بتا رہی تھی کہ وہ کیا محسوس کر رہے ہیں۔ میں نے ان کے سامنے ساری حقیقت بیان کی۔ ابو، میری زندگی کا یہ مقصد تھا، میں یہ حاصل کرنا چاہتی تھی، اور آپ نے صرف پھوپھوں کی باتوں میں آ کر مجھ پر اعتبار نہیں کیا، میری ماں کی قربانی کو بھی نہیں سمجھا۔ ابو نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھیں جھلک پڑیں اور پھٹی پھٹی آواز میں وہ بس تنہا اتنا کہہ پائے، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی کی۔ میں نے اپنے والد کو اسی دن ہسپتال سے چھٹی دلوائی اور انہیں اپنے ساتھ شہر کے ایک پوش علاقے میں واقع اپنے سرکاری بنگلے میں لے آئی۔ یوں محسوس ہوا جیسے برسوں بعد مجھے میرے کھوئی ہوئی جڑ مل گئی ہو۔ نئی شروعات۔ تھوڑے ہی عرصے میں ابو صحت یاب ہونے لگے۔ ایک شام ابو نے
مجھے اپنے پاس بلایا اور محبت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ کہنے لگے، بیٹا، تم نے جو مقام حاصل کیا میں فخر کرتا ہوں، لیکن تم ساری زندگی صرف ڈیوٹی اور کام کر کے ساتھ نہیں گزار سکتے۔ تمہیں اپنی زندگی کو مکمل کرنا چاہیے، نہیں تمہیں ایک بار پھر شادی کر لینی چاہیے۔ ابو کا اعتماد دے کر میرے دل کو سکون ملا۔ میں نے اس تجویز پر غور کیا اور محسوس کیا کہ زندگی کا یہ پہلو بھی خالی نہیں رہنا چاہیے۔ میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے ایک نہایت شریف اور باوقار افسر عدنان سے شادی کر لی، جو میرے کام اور میری عزم کی قدر کرتے تھے۔ یوں میں نے اپنی محنت، ثابت قدم اور وقت کی مدد سے صرف اپنی منزل ہی حاصل نہیں کی بلکہ اپنے کردار پر لگنے والے داغ کو بھی دھو ڈالا اور اپنی زندگی کا دوبارہ سے خوشگوار آغاز کیا۔ آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل شعیب سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔